नाजरीन, आज के अहद में हम जंग का सामना कर रहे हैं। आप दुनिया में कहीं भी हों, दुनिया के 8.25 अरब इंसान इस वक्त जंग की सूरत हाल को देख रहे हैं। दुनिया में इस वक्त 3 अहम तरीन पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे जंग जारी है, हालात खराब हो रहे हैं और किसी भी लम्हे तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। और इस हवाले से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं। जंग क्या है, जंग क्यों होती है, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, दुनिया का अमन तबाह हो रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए। इस पर आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिनकी राय, जिनका तजुर्बा, जिनकी जहानत बहुत कम लोगों को मालूम है। लेकिन मेरे नज़र में वो सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं और करंट अफेयर्स के एक ग्लोबल स्टैंडर्ड के एक्सपर्ट हैं, जनाब अहमद अली। आइए उनके साथ सवाल जवाब। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जनाब अहमद अली साहब। दौरे हाजिर, जंग, वॉर, ये एक लफ्ज आज इस दुनिया में 8.25 अरब की आबादी, तकरीबन हर जीरू के माइंड में ये लफ्ज गर्दिश कर रहा। हर तरफ जंगे हैं, इस हद तक कि दुनिया तीसरी आलमी जंग के किनारे खड़ी है। आप पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के एक माहिर साइंटिस्ट के तौर पे आपको जाना जाता है। जंग क्या होती है और क्यों होती है? इंसानियत एक दूसरे को तबाह करने पर क्यों तुली होती? व्हाट इज वॉर सर? हाँ, जंग दिलचस्प बात है नईम साहब। जंग और आजकल के हालात में ख़ुसूसन जंग की जब आप बात करते हैं, उसकी बहुत सारी तारीफ़ें हैं, बहुत सारी उस पे बात की जाती है। और अगर आप उस पे जाएं, जंग को कई तरह से देखा गया है और जंग का एक बतदरीज इर्तिका भी हुआ है ना। जब आप उसे क्लासिकल या लीगल टर्म्स में, इंटरनेशनल लॉ के टर्म्स में देखें, तो आप उसको एक ऑर्गेनाइज्ड लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि कुछ पॉलिटिकल एंटिटीज के दरमियान, रियासतों के दरमियान या ग्रोहों के दरमियान हो रहा होता है। और जब आप इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात करते हैं या जिनीवा कन्वेंशन की बात करते हैं, तो वो जंग के ज़िमन में दोनों किस्म के जो ये वाक़यात हैं उनको जंग कहता है। लाइक जो आर्म्ड इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो दो रियासतों के माबैन है, वो भी जंग है। और जो सिविल वॉर्स, और अगर आप क्लॉजविज की तरफ चले जाएं, जो हमारा एक बड़ा पसंदीदा जंग के हवाले से एक क्लासिकल की जब आप बात करते हैं, तो वो जंग की बड़ी दिलचस्प तारीफ करता है। वो ये कहता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स इज वॉर। और जब आप जंग के बारे में बात करते हैं, जंग का तस्वुर ज़हन में लाते हैं, तो इट मीन्स वायलेंस, इट मीन्स कोअर्जन, इट मीन ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री स्ट्रेटजीज, कॉन्केस्ट, सेल्फ डिफेंस, बहुत सारी बातें आपके जहन में आती। मगर यहाँ जब हम इससे पहले कि आगे चलें, मेरे ख्याल में जंग को देखने का एक और तरीका भी है। मैं इस पे मजीद भी आपसे बात करता हूँ कि इसमें जंग एक पैराडॉक्स भी है ना। इट्स कैलकुलेटेड, इट्स मल्टी लेवल इंटरेक्शन, इट्स डिसेप्शन, इट्स एस्केलेशन। अभी आजकल तो ये लफ्ज़ बड़ा मुरव्वज हो गया और हम सब ने बहुत सीख लिया है ये पिछले 2-3 हफ्तों में कि एस्केलेशन लैडर जो है, और परसेप्शन जो कि एक पॉलिटिकल मैट्रिक्स में हो रही होती है। सो ये एक पूरा का पूरा डायलेक्टिकल प्रोसेस है। और मेरा मानना ये है कि वॉर या जंग इज अ स्टेट क्राफ्ट, जहाँ पे आप उसकी पैराडॉक्सिकल पहलू क्या है। उसकी पैराडॉक्स ये है कि जहाँ पर टेक्टिकल सक्सेस स्ट्रेटेजिक फेलियर या तस्वीराती नाकामी की तरफ जा सकते, यानी कि आप जंग जीत के लॉन्ग टर्म में या तस्वीराती नुक्ता नज़र से वो हार सकते हैं, क्योंकि शायद आपके दुश्मन उसके रिस्पॉन्स में इस तरह से अडेप्ट करें जो कि अनप्रेडिक्टेबल। ये एक डायलेक्टिकल प्रोसेस है जो कि किसी भी एक्शन की एक काउंटर एक्शन को देता है, और इस प्रोसेस में कोई भी एडवांटेज परमानेंट नहीं हो। जंग की कम से कम अगर आप इसकी थ्योरी की बात करते हैं जंग की, तो उसके हवाले से तो बड़ा पहलू, इसकी तारीफ के हवाले से कि जंग क्या है, कैसे होती है। और इसका जो दूसरा एक, अगर आप तारीखी पहलू देखें, तो जंग का भी इर्तिका हुआ है, जिस तरह माशरतों का इर्तिका हुआ है, तहजीबों का इर्तिका हुआ है, सियासत का इर्तिका हुआ है, रियासत का इर्तिका हुआ है। तो पहली जो जंगें हैं, जिनको हम क्लासिकल या एंशिएंट वॉर्स भी कह सकते, जो कि ज़मीन या रियासत की में बढ़ोतरी के लिए या उसमें इजाफे के लिए की जाती थी, खराज की वसूली के लिए की जाती थी, इकोनॉमिक रीजंस के लिए की जाती थी, और कौमी या नेशनल प्राइड के लिए लड़ी जाती थी, ट्राइबल प्राइड के लिए लड़ी जाती। आपके जो सामीन हैं और आपके जो देखने वाले हैं, मेरे ख्याल में जो इस मौजू में दिलचस्पी रखते हैं, तो मेरा इसमें मानना है कि जो एक बहुत ही खूबसूरत इसमें ग्रीक के ज़माने के, आप अगर आप यूनानी जंगों के हवाले से एथेंस की और स्पार्टा की जंगों, तो उस पे एक बड़ी खूबसूरत किताब जो है, और ख़ासकर जब हम वॉर की बात कर रहे हैं, जंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा अहम जो हिस्टोरियन है जिसको हम थ्यूसिडिडस कहते हैं, उसकी पेलोपोनेशियन वॉर्स
ایک بڑی اس معاملے میں اگر آپ مزید اس کو پڑھنا چاہیں. دوسرا دور جو ہے جنگوں کا، جن کو ہم مذہبی جنگوں کا دور کہتے ہیں، اور خصوصاً جو کہ یورپ میں آپ کو 30 ایئرز وار کی شکل میں نظر آتا ہے، یہ وہ دوسرا دور ہے جنگ کے ارتقائی عمل کا، اور جس کا اختتام ہم ایک طرح سے اگر ہم اس کی کوئی ایک وہ دیکھنا چاہیں اس کی، تو وہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ہے جو 1648 میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے نئی ریاست، جدید ریاست کی بھی بنیاد. یہاں سے اگر ہم تھوڑا آگے آ جائیں تو تیسری جو میں جنگ کی کیٹیگری سمجھتا ہوں وہ جو 20ویں صدی میں جس کا آغاز ہوا، جو کہ ٹوٹل وار ہے، مکمل جنگ. پہلی دفعہ آپ نے صدیوں میں اتنی بڑی جنگیں 20ویں صدی میں دیکھی، جس میں آپ کی 2 عالمی جنگیں ہیں، جس میں جو پیرامیٹرز آف وار ہیں، جو ریسورسز ہیں اور اس کے امپیکٹ ہیں، وہ مکمل بدل گئے. اور پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ اقوام نے یا دنیا نے یا سب ریاستوں نے مل کر اجتماعی طور پر جنگ کو غیر قانونی قرار دیا. دس از دا فرسٹ ٹائم وچ ہیپنڈ. بٹ جنگیں چلتی رہیں، جنگیں چلتی رہیں گی. جنگ ایک ایسا انسانی معاشرت کا المیہ کہہ لیں وہ ہے کہ وہ چلتی رہی ہیں، چلتی رہیں گی. اگر ٹوٹل وار نہیں تو پراکسی وارز تو چل رہی ہیں، مداخلت، آپریشن. سو جنگ کے بارے میں کچھ یہ ہے، اور مزید آگے آپ بات کرتے ہیں تو میں مزید بھی ہے کہ انسانیت کی تاریخ کیا ہے سوائے جنگوں کے، جنگ و جدل کے، خون خرابے کے. کسی زمانے میں جو وسائل کی جنگ، رقبہ اور غلام بنانا اور مال مویشی قابو کرنا، اپنی ٹیریٹری کو ایکسپینڈ کرنا، جب نیشن سٹیٹ وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت یہ تھا. پھر یہ ہے کہ جو بھی طاقت میں ایک قبیلہ یا قوم یا نیشن سٹیٹ جب وہ طاقت میں آتا ہے تو اس نے اپنا انفلوئنس، پھر ہم نے پچھلے 100 سال میں دیکھا کہ رقبے سے زیادہ امپورٹنٹ وسائل ہو گئے. برٹن کا ایک کمنٹیٹر انڈیا کو کہہ رہا تھا کہ 34 بلین ڈالر جو ہیں وہ واپس کریں IMF کے، آپ اتنے بن رہے ہیں چودھری. تو ایک انڈین جرنلسٹ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ہمارے اتنے 40 ٹریلین واپس کریں جو آپ نے 100 سال قبضہ رکھا سب کانٹیننٹ کے اوپر. تو پھر وسائل کی بات آ گئی، رقبہ تو انہوں نے ویکیٹ کر دیا، خالی کر دیا. آوازیں اٹھتی ہیں کچھ امن کے لیے کہ ٹھیک ہے جس نے جینا ہے اپنی زندگی جیے، مرنا ہے تو امن سے مرے، یہ گولا بارود تیر تلوار سے نہ مرے. کبھی ریلیجس فلسفیز غالب آ جاتی ہیں، ریلیجن کے نام پہ جنگیں. تو یہ کیسے انالائز کرتے ہیں آپ ہیومن ہسٹری کو بریفلی؟ اس کے بعد پھر ہم موجودہ جو وقت اس وقت چل رہا ہے، بڑی بڑی جنگیں، پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں. اچھا. جنگ کو دیکھنے کے کئی انداز ہیں، اور جس طرح آپ نے بات کی تو جنگ کا جو بڑا ہی قدیم تصور ہے انسانی سرشت یا انسانی پرسیپشن کے کانٹیکسٹ میں، اور انفارچونیٹلی جہاں پر اس کو اب ابھی بھی بہت جگہ پہ اسی طرح شاید دیکھا جا رہا ہے. I'll again refer to Thucydides. Thucydides نے اس وقت لکھا تھا، یعنی کہ اگر ہم انالیسز آف وارز کو پڑھیں تو اس میں ایک چیز جو کہ جس کے آپ کو شائبات بھی ملے گا. اس نے لکھا تھا the strong do what they can, the strong do what they can and the weak suffer what they must. what they must. So the strong do what they can. بڑی ظالمانہ یہ ہے سر. سو بیسیکلی اگر تو یہ تصور تو آپ اگر آج اسرائیل یا مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں یا فلسطینینز کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ اس کی بات کریں تو کیا آپ کو یہ تھیوسیڈیڈس کی بات ٹھیک نہیں لگتی؟ The strong do what they can and the weak suffer what they must. اچھا، مگر جنگ کو دیکھنے کا انداز بہت سے انداز ہیں. جنگ کو میں نے آپ کو تھوڑی سی تاریخی بھی بتائی، اور اس میں دلچسپ بات جو میں نے آپ سے کی کہ جو جنگ ہے وہ ایک کیلکولیٹڈ ملٹی لیول انٹریکشن آف فورس، ڈسیپشن، ایسکلیشن اور پرسیپشن ہے، جو کہ ایک پولیٹیکل میٹرکس کے اندر رونما ہو رہی ہو. مگر یہ ایک بڑا ہی کمپلیکس تصور ہے. ہم اس کو بالکل اس کے بڑے بڑے ہائی لیول ریزلٹس کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے جس طرح آپ سے پہلے بات کہ فار مثال کے طور پہ کہ جو اسٹرکچرل ڈس ایکویلیبریم ہے اور جو مس پرسیوڈ اپرچونٹی ہے، میں ابھی اگر آپ جس طرف اشارہ کر رہے تھے اگر میں اس کی بات کر لوں کہ جب کوئی بھی ریاست یا کوئی بھی فریق اسٹریٹجک ڈومیننس کو اوور پلے کرتا ہے تو مخالف ریئیکٹ کرتا ہے، کنڈیشن آف وار کریٹ. مگر اس کے ساتھ ہی اب اگر جو مخالف ہے یا اس کا جو دشمن ہے وہ اس کو بہت ہی کمزور لگے تو وہ اپرچونسٹک ایگریشن کو ٹریگر کرتا ہے. جس طرح سے ابھی انڈیا کی پرسیپشن یا اسٹریٹجی کا فالس وہ ایک تھا کہ اگر ہم ان کے سٹیز میں جا کے ول میک دیئر سٹیز ہاٹ تو یہ ریئیکٹ نہیں کریں گے اور ہم اس کو ٹیگ کریں گے ٹیررزم کے ساتھ. دس از ویری انٹرسٹنگ کہ ٹو مچ سیکورٹی میں انوائٹ انسیکورٹی اور ٹو لٹل تھریٹ
invites confrontation. So اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ پاکستان کے رسپانس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ بڑا امپورٹنٹ رہا. اور اگر آپ تاریخی طور پہ اگر ہم صرف اس کو دیکھ لیں اسی کانٹیکسٹ میں کہ 20ویں صدی میں زیادہ پیچھے جائیں گے تو بات بہت دور نکل جائے گی. جنگیں اور کس طرح سے ان کی نیچر تبدیل ہو گئی اور کس طرح سے اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹڈی. مثال کے طور پہ اگر آپ نیٹو کا والا معاملہ دیکھ لیں, نیٹوز ایکسپینشن واز لاجیکل اگر آپ اسے ڈیٹرنس کے کانٹیکس میں دیکھیں, مگر اگر آپ رشیا کی پرسپشن سے دیکھیں تو اٹ واز انسرکلمنٹ لیڈنگ ٹو اے وار. انڈیا کی جو مسکولر ڈاکٹرن تھی کشمیر میں یا اس کے بعد جو اس نے ٹارگٹس کو کیا اور آپ انٹرنیشنل بارڈر سے انہوں نے کیا, مگر اٹ ٹریگر دا اسپائرل آف کانفلکٹ. میں سر اس کی طرف آتا ہوں. اس کو اب ایک ایکیڈیمک ڈیفینیشن اور آپ کی بہت ہی گہرائی کے ساتھ دی گئی ایکسپلینیشن ریگارڈنگ دا وار, اس کے بعد آج دنیا میں 3 انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں سے اس وقت دنیا کا امن جو ہے, تو محدود وقت کے پیش نظر میں آپ سے ان تینوں کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں عرب پیننسولا, مڈل ایسٹ کو لے لیتے ہیں. اس کا ایک بریف انالیسس میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہاں لگتا یہ ہے کہ وہ ایک پیرینیل دائمی اسٹیٹ آف وار میں ہیں اور وہ جنگ جو ہے وہ صدیوں سے ہے اور لگتا یہ ہے کہ صدیوں تک رہے گی. اس کے حوالے سے اگرچہ بہت سی روایات اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ہاؤ ڈو یو انالائز مڈل ایسٹرن سچویشن؟ سر مڈل ایسٹ کا تو میرے خیال میں بڑا ہی آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. اس کے اندر آپ کو بہت اگر صرف آپ جنگ کے کانسیپٹ کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو ایک ہی وقت میں کئی اقسام کی جنگیں ہوتی نظر آ رہی ہیں, اور یہ آج سے نہیں ہو رہی ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اٹس سارٹ آف اے پرپیچوئل تھنگ وچ از گوئنگ آن. اس کا اسکیل کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے یا کچھ فریقین آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں, مگر وہ ایک کیفیت جنگ کی جو ہے اگر آپ 20ویں صدی سے دیکھ لیں, یہاں پہ آپ کو ایسیمیٹریکل وارفیئر بھی ملتا ہے, آکیوپیشن بھی ملتا ہے, ہیومینیٹیرین کولیپس بھی ملتا ہے, پراکسیز بھی ملتے ہیں. مڈل ایسٹ کا معاملہ بہت ہی دلچسپ ہے اور کمپلیکس بھی ہے. اس میں اگر آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ میرے خیال میں غزہ, شام, یمن, عراق, اس سے قبل لیبیا, تو یہ ایک مستقل ہے. اور میرے خیال میں کچھ جو ریسورس کا وارفیئر ہے جو ریسورس بیس پہ ہے, ریسورس کے کنٹرول کے لیے ہے, اس سے کافی حد تک جڑتا ہے. مگر سوچنے کی بات یہ کہ خیر اس کے ان پہلوؤں پہ جو واقعاتی پہلو ہیں ان پہ شاید بات کرنے کا اتنا ہمارے پاس وہ نہیں ہے, مگر پھر بھی اگر آپ اسے دیکھیں گے تو یہ بڑا ہی عجیب ہے. بلکہ آپ اسرائیلی ملٹری ڈومیننس کی بات کر لیں یا ٹرکش جو رول ہے اس کو دیکھ لیں, جس کی وجہ سے ایک ریجنل انسیکیورٹی ہوئی ہے, اور ایک آپ کو خاص کر اگر میں پیلسٹائن پہ رہوں تو ایک پرپیچول ایسیمیٹرک بیکلیش آپ کو ملتا ہے. فار ایگزامپل حزب اللہ کا جو رول رہا ہے اب تو خیر بہت محدود ہو گیا, یا حوثیز جو آج کل کر رہے ہیں یمن سے, جس طرح سے وہ ڈرون یا میزائل کا جو اٹیک کر رہے ہیں, اور ان کے اگر آپ اسپوکس پرسن کو سنیں تو بڑا دلچسپ ہے. تو انہوں سے پوچھا گیا ابھی لاسٹ پریس کانفرنس میں کہ یار آپ نے جو میزائل داغے تھے ان میں سے تو کوئی بھی نشانے پہ نہیں لگا, انٹرسیپٹ ہو گئے. انہوں نے کہا ہاں وہ تو نہیں لگا, مگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی وجہ سے اتنے لاکھ جو اسرائیلی ہیں وہ اتنی دیر دبک کے بیٹھے رہے. سو دس از اے انڈیکیٹر کہ ہاؤ اینڈ واٹ کائنڈ آف فیکٹرز آر گورننگ. اچھا آپ اسی طرح اس کے ساتھ, کیونکہ یہ اسٹینڈ الون نہیں ہے نا, بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں, دیر از اے ہائی رسک کہ یہ ریجن وائڈ جنگ میں تبدیل ہو جائے اگر کوئی بھی ایکٹر ایک خاص تھریش ہولڈ کو کراس کر جائے. اور دیر از اے کوائٹ اے پاسبلٹی, کیونکہ ایران کی اور خاص کر پچھلے 1.5 سال میں ایران کی جس طرح سے کافی ساری چیزوں کے اوپر وہ کاؤنٹر بھی ہوا ہے, اور جو جس طرح سے اس نے ایک ملٹی لیئرڈ اسٹریٹجک لاجک اڈاپٹ کی ہوئی تھی وہ کافی ساری بلنٹ ہوئی ہے. کیونکہ ایران آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ مڈل ایسٹ کو پڑھتے ہیں تو ایران ہیز بین آپریٹنگ تھرو پراکسیز, سعودیہ ہیز بین آپریٹنگ تھرو پراکسیز, ٹرکی ہیز بین آپریٹنگ تھرو پراکسیز. ہر کانفلکٹ میں آپ کو یہ 3 پلیئر ضرور ملتے ہیں, ویدر اٹ از سیریا, ویدر اٹ از لیبیا, ویدر اٹ از عراق, ویدر اٹس یمن. یمن میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف ایران کی پراکسیز ہیں, دوسری طرف وہ سعودی عرب سے وہ سپورٹ ہے, اور باقی اسی طرح ٹرکی کو دیکھ لیں, اور بڑا سمبولک ہے. ٹرکی کا انٹرسٹ کئی حوالوں سے اہم ہے, اس پہ شاید آپ سے پہلے بھی میری بات ہوتی رہی, آٹومن کیلیفٹ کے کانٹیکس میں بہت ہیں, اور یہ سارا زیادہ تر میجورٹی آف. یہ بتائیں کہ مڈل ایسٹ کی جو سچویشن اس وقت وار لائک سچویشن, ایکچولی وار جو ایکسپینڈ بھی کر سکتی ہے, ان ون سینٹینس کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ پھر ہم اگلے ہاٹ اسپاٹ کی طرف چلتے ہیں.
اچھا اس میں نعیم صاحب میرے خیال میں یہ بڑا کلیئر آئی تھنک دس از این ایوالونگ سچویشن. اس پہ سیمولیشنز تو رن کی جا سکتی ہیں مگر جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ اف اینی ایکٹر اینی پلیئر کیونکہ دیر آر سو مینی پلیئرز ان دس ہول سچویشن, اٹ از ایران, اٹ از یمن, اٹ از سیریا, اٹ از اسرائیل, اٹ از حزب اللہ, ان میں سے کوئی بھی پلیئر اگر ایک ایسکلیشن تھریش ہولڈ کو کراس کرتا ہے تو یہ ایک ریجنل وار میں تبدیل ہونے کا بہت زیادہ امکان. آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں, کسی آپ ایونٹ کی سیمولیشن کر سکتے ہیں کہ اف دا ٹاکس بٹوین یو ایس اینڈ ایران بریکس ڈاؤن دیر از کوائٹ اے پاسبلٹی کہ آپ ود ان ڈیز اسرائیل از گوئنگ ٹو ہٹ دیئر نیوکلیئر ایسٹس ویری پریٹی ہارڈ, وہ ان کو ہٹ کرے گا. دس از ناٹ سم تھنگ which is not calculated, or that would lead to again that will be the action which may escalate and crosses the threshold. And similarly اب ہم ذرا یورپ کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ سچویشن روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے, اور اس موقع پر میں چند الفاظ آپ سے ضرور سننا چاہوں گا کہ میرے جیسے بہت سے سادہ لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک پروفٹ آف پیس کے طور پہ آ گئے ہیں, لہذا امن ہی امن ہوگا. لیکن معاملات یوکرین رشیا سے بڑھ کر نیٹو میں, اور اب تو یورپ جو کانٹیننٹ آف یورپ جو ہے اتنی ڈیوسٹیٹنگ سچویشن ایمرج کر رہی ہے, اور وہ تو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف معاملات جا رہے ہیں. واٹس یور اوپینین سر؟ سر میرا بہت شکریہ نعیم صاحب, میرا نہیں خیال کہ ابھی تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جانے کی, خیر آپ پاسبلٹی تو کبھی بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ایون اف یو لک ایٹ دا 60s 70s اینڈ 80s, تو جو کولڈ وار کے اندر کئی ایسے مواقع آئے مگر وہاں تک نہیں گئے. اور اس وقت بیسیکلی جس طرح میں نے پہلے شروع میں آغاز میں بھی بات کی کہ اگین دس از اے ویری پیراڈاکسیکل سچویشن جس کو آپ کو اس کے ڈائلیکٹکس میں دیکھنا ہوگا کہ اگر نیٹو کی ایکسپینشن کو آپ دیکھیں, اور نیٹو واز سیکنگ پیس تھرو ڈیٹر, اس کی ایک چوائس تھی, مگر جو اس کی ایسٹ ورڈ پش ہے, ہم جانتے ہیں کہ مارشل پلان سے لے کے آج تک جب بھی ایسٹ ورڈ پش کی گئی ہے یورپ میں, اٹ ہیز آلویز پرووکڈ اے رشین رسپانس whether it was Soviet Russia or now the new Russia. تو اسی طرح جیسے ہی اس نے اس پیس کا سکوپ ایکسپینڈ کرنے کے لیے ایسٹورڈ موو کیا ہے, اٹ ہیز پرووکڈ اے ویری اسٹرانگ رشین ملٹری گیمبل. میں پوچھ نہیں کہہ رہا ہوں, میں گیمبل کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ اسے ریاست کے طور پہ دو ریاستوں کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں اور اس چیس بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں تو اٹ از اے ملٹری گیمبل. یوکرین کی جو ریزسٹنس ہے, یا جو ٹرینچڈ وار ہے, یہ جو لڑی جا رہی ہے, پرابلی ٹیکٹیکل بریلینس کے حوالے سے ہے, مگر اس وقت اگر دیکھیں تو اٹ از موونگ ٹورڈ اسٹریٹجک ایگزاسشن. جو یوکرین کے سپورٹرز بھی ہیں, نیٹو بھی ہے, وہ بھی ایگزاسٹ نہ صرف ریسورس کے کانٹیکس میں بٹ دا ول ٹو فائٹ, ول ٹو اسٹینڈ, دا ول ٹو کیپ موونگ, اٹ از کمنگ ٹو ایگزاسشن. جنرل پرسپشن ذرا مختلف ہے. وہ آپ نے 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ نیٹو کنٹریز کی سپورٹ سے جبکہ ظاہری طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس پیچھے ہٹا ہوا ہے, یوکرینین ڈرونز نے رشیا کے مین لینڈ کے اندر 4 یا 3000 کلومیٹر اندر جا کے جو ایک تباہ کن وہاں پہ حملے کیے, ڈرون حملے, اور کتنے $7 بلین کے رپورٹڈلی ان کے ایئر کرافٹس. اس کے بعد تو بات یہاں تک آ رہی ہے کہ کریملن رشیا پیوٹن کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دے جو دنیا کے لیے نہایت تباہ کن ہو. یہ تو صلح ہوتی ہوتی اچانک ایک ایسی آگ سلگ اٹھی ہے. تو ہم انڈیا پاکستان پہ آنے سے پہلے ہمارا لمیٹڈ ٹائم. نہیں سر, اس میں نعیم صاحب پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جب انیشلی یہ خبر بریک ہوئی تھی, اس چیز کا کافی زیادہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جو کریملن ہے یا پیوٹن ایڈمنسٹریشن ہے, they can opt for a use of tactical nukes. مگر جب آپ اس حملے کی تھوڑی سی تفصیل میں گئے یا جب اس کی تفصیل آشکار ہوئی تو essentially it was not Ukraine entering into Soviet رشیا میں داخل ہو کے اتنے ہزاروں میل. سو اٹ واز اے ویری بریلینٹلی پلانڈ منوور اور اسٹریٹجکلی ویری بریلینٹ وے آف کنڈکٹنگ دیز. اور اس کے اندر 2-3 بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں, وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو پہلی بات ہے کہ کس طرح ٹرکس میں ان کو ڈرونز کو اسمگل کیا گیا, کتنا عرصہ انہوں نے 18-19-20 ماہ اس کی تیاری کی, اور اس کے اوپر پھر ریموٹ ڈیوائسز کے ذریعے سے انہوں نے ریموو کیے اور وغیرہ وغیرہ. وہ باقی تفصیلات موجود ہیں. جو پروسیجر تھا, جس طریقے سے یہ ایگزیکیوٹ کیا گیا, دیٹ ان فیکٹ
وہ اس تصور کو کہ یوکرین نے اندر جا کے اتنی ٹیریٹری کور، تو وہ خیر اس سے کلیئرفائی ہو. اور جو ان کی اسٹریٹجک کونسل کی میٹنگ بھی تھی جو پیوٹن نے فوراً کال کر لی تھی آفٹر 2 hours، اس میں بھی میرا نہیں خیال کہ ایون ابھی تک ٹیکٹیکل نیوکس کی یا نیوک کو یوز کرنے کے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی خاص اسٹیٹمنٹ آپ کو ملی ہوگی. اور بالکل ٹھیک بات ہے، آپ اس سے اگلے دن ہی ان کی استنبول میں ٹاکس تھیں، پیس ٹاکس تھیں، اور اس میں اگر آپ وہ جو ایک نوٹ رشیا کی طرف سے پیس پرپوزل کے طور پہ دیا گیا ہے وہ دستیاب ہے آن لائن، وہ ضرور دیکھ لیجئے گا. اس سے بھی کوئی ایسا آپ کو شائبہ نہیں ملے گا کہ رشیا کا کوئی فیدرز کو آپ نے رفل کیا ہے یا آپ نے کوئی بہت بڑا اس کو جھٹکا دیا ہے. یوکرین کی پلاننگ اسی طرح کی. پیس کی جہاں تک بات ہے اور خاص کر یورپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، جنرل پرسیپشن واقعی یہ تھا، اٹس ناٹ اباؤٹ کامن پیپل، مگر اوور آل پرسیپشن بھی یہی تھا کہ ٹرمپ کے آنے سے چیزیں پیسفلی. میں اس طرف آتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھا جب ہم یوکرین، رشیا اور نیٹو ممالک کی جو ایسکلیشنز ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یہ ایک ان اینڈنگ وار نظر آ رہی ہے جو کہ جس کے مختلف ڈائمینشنز بھی ہم دیکھ رہے ہیں. مختصر طور پہ ایک تو اس جنگ کا جس میں یورپ اور نیوکلیئر پاورز انوالو ہیں جیسے برٹن، فرانس اور یو ایس اور ادھر سے رشیا، تو اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کہاں فٹ ان کرتے ہیں؟ تھینک یو نعیم صاحب. میرے خیال آئی ڈونٹ نو، یہ ساری بات ویریس ایکسپلورنگ دا پاسبلٹیز کی ہے. ابھی تک اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں تو خیر میں تو کبھی بھی کوئی بہت زیادہ توقعات نہیں رکھتا ہوں کسی بھی ایسے سیاستدان سے یا کسی بھی ایسے سربراہ ریاست یا مملکت سے جو سوچنے سمجھنے اور ایک پراپر ڈیلیبریشن کے باوجود کو ہٹا کے فیصلے کرنے کی جس میں خصوصیات ہوں، امپلسو ریئیکشن دیتے ہوں. بالکل ان کی خواہشات ہیں ان کا وہ، کیونکہ ہی از اے بزنس مین اور ہی وڈ آلویز گو فار پیس. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ان کی پچھلی دور صدارت کو دیکھیں اور ابھی جب سے وہ یہاں پہ دوبارہ صدر بنے ہیں جنوری سے، تب بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو ایک امپورٹنٹ بات نظر آئے گی کہ ان کے فیصلوں میں، ان کی چیزوں میں آپ کو کنسسٹنسی نظر نہیں آتی. ڈیفینیٹلی امریکن ویٹ یا امریکہ بینگ دا لارجسٹ اینڈ اسٹرانگیسٹ پاور ناٹ اونلی ان ٹرمز آف ملیٹریلی بٹ ادروائز بھی، تو وہ ایک ہے اور وہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہ پیس کو، اور اینڈ ہی ہیز بین سپورٹنگ پیس. مگر اگر ابھی آپ دیکھیں اس ساری صورتحال میں تو جو کل ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، کیونکہ پہلے تو پریزیڈنٹ آفس نے کہا تھا کہ امریکہ کو نہیں بتایا گیا، مگر ابھی اس وقت جو خبر گردش کر رہی ہے کہ جو یوکرینین اٹیک ہے اٹ واز میڈ پاسبل تھرو یو ایس انٹیلیجنس. اچھا، اب ایک بہت اہم پہلو ہے جو لوگ نظر انداز کر رہے ہیں، جو کہ بہت ساری انٹرنیشنل جو پیس کی حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. جن بامبرز کو ہٹ کیا گیا ہے، رشیا کے جن بامبرز کو ہٹ کیا گیا ہے، وہ آپ میں یقیناً جانتے ہوں گے ایز پر دا پرولیفریشن ٹریٹیز ان کو اوپن میں رکھا جاتا ہے جہاں پر وہ آپ کے ایڈورسریز کو ویزیبل ہو. رشیا is signatory to that. ان کو ہٹ کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی ہٹس امریکہ کے B-52 بامبرز پہ بھی ہو سکتی ہیں. So this is very important to understand کہ یوکرین کا اس کی گیلنٹری کو پریز کرنا اور اس کی اس ٹیکٹیکل بریلینس کو پہ بات کرنا ڈیفینیٹلی اس کا یہ ایک پہلو ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں کہ یہ اصل میں ہٹ کیا ہوا ہے. اصل میں آپ نے اس ٹریٹی کے تحت جو اپنے بامبرز ایکسپوز رکھنے تھے جو کہ نیوکلیئر وار ہیڈز کیری کرتے ہیں، ان کو آپ نے ہٹ کیا ہے، جا کے اسپیسیفکلی ان کو ٹارگٹ کیا ہے. تو واٹ از دا میسج وچ از بینگ کمیونیکیٹڈ؟ سو یہ سمجھنا ضروری ہے. شاید دیکھ لیا ہو کہ جو رشین فارمر پریزیڈنٹ ہیں دمیتری میدویو، انہوں نے بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ دی ہے سوشل میڈیا پہ، اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ سیکیورٹی کونسل جو رشیا کی ہے اس کے ڈیپٹی چیئر بھی ہیں. ان کی سٹیٹمنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اس نے بڑا کلیئرلی کہا ہے ایوری تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی بلون اپ ول بی اینڈ دوز ہو نیڈ ٹو بی ایلیمینیٹڈ ول بی. اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے. نمبر 1 کہ رشیا رسپونڈ کرے گا، وہ ملٹری رسپانس جو ہے خاصا بڑا ہوگا. ایک دوسرا یہ ذہن میں رہے کہ ان ڈرون اٹیک سے پہلے کریمیا میں بریجز کو اڑایا گیا ہے
جس کا رشیا ابھی تک کلیم کر رہا ہے کہ یہ یوکرینین سیبوٹیج تھا جو اس نے ریلویز پہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد پھر آن دا ہیلز آف اٹ دیز ڈرون اسٹرائکس کیم. سو میرے خیال میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہیں، اس کو صرف ڈرونز تک رکھنا نہیں. اب آگے چلتے ہیں کہ کیا پاسبلٹیز آف ایسکلیشن ہے، کیا ہوگا. جی ویسٹرن کنٹینیوڈ ایڈ جو ہے اب بڑا دلچسپ ہوا ہے کہ جو ٹرمپ کے ایکشنز ہیں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ان کی ایگزسٹنگ یعنی کہ اسٹیٹس کو ڈسرپٹ کیا ہے. آپ یو کے کو دیکھ لیں، یورپ کو دیکھ لیں کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے دوبارہ وار انویسٹمنٹس یا وار اس کے اندر کرنی شروع کر دی ہیں. ملٹری پہ انویسٹمنٹ ساری کی ساری موڑ دی گئی، ان کی پوسٹنگ بالکل چینج ہو گئی ہے. ساتھ ساتھ اب اگر یورپ اور یو ایس کی ایڈ کنٹینیو کرتی ہے، بے شک ڈیفینسو انٹینٹ کے ساتھ، میں ابھی وار انٹینٹ کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں، کہ اگر اس کا میگنیچیوڈ آف ایڈ اسی طرح رہتا ہے اور خاص کر ملٹری ہارڈ ویئر کا، تو اٹ ول ڈیپن رشیاز ریزالو اینڈ پرولونگ دس ایٹریشنل وارفیئر. نمبر 2، اینی میجر یوکرینین اوفینسو، جو زیادہ خوفناک بات ہے، جو اس پروپوزیشن کی طرف جا رہی ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں، کہ اگر کوئی یوکرینین کاؤنٹر اوفینسو ہوتا ہے یا کوشش وہ کرتے ہیں، تو دیٹ کین آلسو embolden the western hawks and provoke broader Russian retaliation. اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم جو بڑی مزیدار ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولینڈ میں کنزرویٹو جیت گئے ہیں، اور ان کا پریزیڈنٹ دیٹ اس وقت کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے ایون جیتنے سے پہلے پولینڈ نے اپنی سرحدوں پر ٹرینچز کو دوبارہ سے کھودنا شروع کر دیا ہے، اور وہاں پہ کافی اسکیفولڈنگ ہو رہی ہے. سو یہ بھی ایک سچویشن موجود ہے. اگر اس کا تیسری طرف چلے جائیں تو فروزن کانفلکٹ جو ہے اٹ کین بیکم اے میلٹنگ پوائنٹ، کیونکہ نارملی جو پرولونگ اسٹیل میٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈینجرس ہو جاتے ہیں. اسٹیل میٹ جو زیادہ عرصہ چلے وہ بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے کسی بھی ڈائنامک بیٹل فیلڈ سے، جس کو کوئی بھی سائڈ ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، جس طرح بھی آپ نے دیکھا. تو دس لائک دیز آر، میں ابھی مزید بھی اس کے سینیریوز ہیں، بڑے سینیریوز ہیں، مگر اگر میں آپ کے مکالمے کو لے کے آگے چلوں کہ کیا پاسبلٹیز ہیں پیس کی، کیا یہ جنگ، ورنہ جنگ تو جنگ ہے، چلتی رہے گی، اور اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو رشین مائٹ ہے وہ سسٹین کرنے کی زیادہ ڈیپتھ رکھتی ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ویسٹرن کنٹری، اور یہ اس کی ایویڈنس ہمارے پاس ورلڈ وار 2 سے بھی موجود ہے. اگر میں پاتھ ویز ٹو پیس کی بات کروں کہ کیسے امن ہو سکتا ہے، یہ جنگ کی کیا پاسبلٹی ہے، کیا اسٹریٹجک پاتھ ویز ہو سکتے ہیں. سو نیوٹرلٹی وداؤٹ ہیومیلیشن، کہ یوکرینز ایونچوئل نیوٹرلٹی، دیکھیں کوشچن وہیں سے شروع ہوا تھا جب نیٹو کی ایکسپینشن یا کویسٹ فار پیس میں اس نے ایسٹ موو کیا تھا. جب تک یوکرین ایونچوئل نیوٹرلٹی کی طرف نہیں جائے گا، کوڈیفائڈ ناٹ ملیٹریلی، اگر چلا جائے گا تو اٹ میں ریسٹور دا ایکویلبریم، دیر از ویری اسٹرانگ پاسبلٹی. تو یہ چیز واپس جا سکتی ہے. رشیا کی اگر آپ اسٹیٹمنٹس اور اوور آل ان کے جو رہے ہیں اسٹینڈ دیکھیں تو آپ کے سامنے آتے. نیٹو کی ری ایشورنس نان ایکسپینشن ٹورڈز ایسٹورڈ از ویری امپورٹنٹ، ویری کریٹیکل، اور اس کو ٹائی کیا جائے یوکرین کے نان بلاک ڈیٹرس ٹولز کے ساتھ، دین دس کین لیڈ ٹورڈز سیٹلمنٹ اینڈ ریسٹوریشن آف پیس. اچھا، اب ایک اور بات کی جاتی ہے کہ جو یہ سینکشنز ہیں، سینکشنز نیور ہیلپ، اینڈ ان کیس آف وین دیز آر پاورفل اسٹیٹس، آپ عراق پر یا ایران پر یا لیبیا پر تو یہ اپلائی کر کے اس کے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ایون وہاں پہ بھی ہے، ان نیشنز یا ان اسٹیٹس نے سینکشنز کو رسپونڈ نہیں کیا. تو سینکشن کی جو ٹیپرنگ ہے آپ کرنی پڑے گی. ایسکلیٹنگ سینکشنز ول انٹرینچ ایٹراسٹیز. سو ایک گریجول رول بیک اور اس کے ساتھ وڈرال کی طرف جانے سے ہم یہ ڈیڈ لاک ختم کر سکتے. سو کچھ یہ پاسبل سینیریوز ہیں، ہوپفلی دے آر یوزفل ایز پر یور کوسچن. ایک اس سے پہلے کہ ہم اپنے لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلیں، ایک احساس ہے رشین موقف کو اگر سمجھا جائے کہ میرے دروازے پہ نیٹو کو لے آئے اور زیلنسکی کو استعمال کر کے جو گفتگو اور ڈائیلاگ کی بات ہوئی، لیکن پھر اس کے دوران یہ فریشسٹ یہ جو اٹیک ہوا، ڈرون اٹیک، اس میں کچھ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یو ایس انوسینٹلی پیچھے ہے، لیکن آپ نے پوائنٹ بتایا کہ امریکن انٹیلیجنس سپریٹ کیا اس نے یوکرینین فورسز کے ساتھ یہ جو حالیہ اٹیک ہوا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ رشیا تو یورپ میں، دنیا میں امن چاہتا ہے، لیکن یہ یو کے، جرمنی، فرانس،
जर्मनी में नए चांसलर आए और फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं और वो और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये लीडरशिप जो है पोलिश गवर्नमेंट है, इवन रोमेनियन गवर्नमेंट है, ये एक डेविलिश शो कर किया जा रहा है दुनिया में कि यूरोप के ये ममालिक जो हैं ये क्यों समझते हैं कि व्हाई आर दे हेल बेंट टू डिक्लेयर एंड मेक द पीपल बिलीव दैट मॉस्को इज इज ए डेविल, जो दुनिया अगर हमने उसको कंटेन ना किया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। और लेकिन लगता ये है कि इस पॉलिसी ने दुनिया को एट द ब्रिंक ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर ला के खड़ा कर दिया है। मुझे यकीन है कि आपकी गुफ्तगू अब तक जो आपने पॉइंट्स उठाए हैं ये मुकाबले के इम्तिहान देने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बड़ा मुफीद साबित होंगे, आप जो बात कर रहे हैं। तो इसी पस मंजर में मेरे इस सवाल को आप प्लीज जरा मैंने थैंक यू नईम साहब, मैंने इस पे पहले भी इसी कॉन्टेक्स्ट में बात की है, अगर आप उसको देखें। मेरा कॉन्टेक्स्ट यही था एंड डेफिनेटली रशिया की और जो इम्पोर्टेंट बात है कोल्ड वॉर परसेप्शन और रशिया एज क्वेस्ट फॉर डोमिनेंस और उसकी आउटरीच, पहले इसको मार्क्सिज्म से टाई किया गया, कम्युनिज्म से टाई किया गया, मकार्थीज्म, ये जो नियो मकार्थीज्म है इस वक्त आपको जो यूरोप में नजर आ रहा है। बट इफ यू go through available knowledge basis evidence, things are not getting that kind of traction, उस तरह की traction नहीं आ रही उसके अंदर। So definitely I think with every passing day it is becoming clear कि जो रशिया की ये इस वक्त एक क्लासिकल वॉर हो रही है यूक्रेन और रशिया की, कि नेटो की वॉर विच इज इनफैक्ट इन्फ्यूज्ड बाय कोल्ड वॉर मेमोरी एंड इंपीरियल नॉस्टैल्जिया, ये इट्स नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ ट्रैक्शन। और मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता कि ये कुछ ज़्यादा अरसा चलेगा। और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है यूरोप की को बहुत अच्छी नहीं है, वो इतना मेजर रिसोर्स डाइवर्जन टू मोबिलाइज अ मिलिट्री माइट विच कैन फेस रशिया, उसको इतनी जल्दी कर सकें। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस हद तक एस्केलेट होगा। बट एट द सेम टाइम Russia needs to aggressively look for track two initiatives where their message, their perception, their civilizational undertones should be reaching out to more nations. For example, like अभी आपने अगर ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का बयान सुना हो, लूला, तो वो he is very categoric and very vocal about what's happening, और ब्रिक्स और ये बाकी चीजें, एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक साइड टू इट। In the last decade or so, how Russia has been playing its cards in terms of world economy, and how China and Russia have joined forces to create that. So probably we are entering again into the multipolar world again. तो उसको भी आउटवे करने के लिए और उसको भी रोकने के लिए, जैसा ब्रिक्स की बात हुई, उनकी करेंसी की बात हुई, और ये सारी चीजें आपके इल्म में है। तो मेरे ख्याल में इस तरह है, और रशिया को मेरे ख्याल में डेफिनेटली दे नीड टू एम्पलीफाई देयर वॉइस, देयर मैसेज, बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रशिया नीड्स टू। बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया कि रशिया को इस मामले में थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली एग्रेसिव होना पड़ेगा। जिस रीजन में हम रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ आप मुस्कुरा रहे हैं, दुनिया परेशान है, क्योंकि ये मामलात जो हैं ये भी बहुत एक तरफ मोदी साहब हैं, उनकी एक रिलीजियस फनेटिक के तौर पे पॉलिसीज हैं, और दूसरी तरफ एक कश्मीर का इशू है, फिर उनकी जुबान पे एक एलिगेशन है पाकिस्तान के ऊपर कि जनाब ये टेरर स्पॉन्सरिंग है, फिर एक लिमिटेड वॉर हमने देख ली। वेयर वी आर हेडिंग सर? सर जी, मेरे ख्याल में नईम साहब, मेरे ख्याल में पहली बात तो ये टेररिज्म का जो एलिगेशन है उसके दो ही पहलू हैं, और फ्रॉम डे वन पाकिस्तान ने वही बात की है कि आप एविडेंस ले आए और पहलगाम इंसिडेंट की, तो उस पर बात हो जाएगी, और हम आपको हर किस्म की सपोर्ट देने को तैयार हैं। सो उनके पास ना कोई एविडेंस है, एंड मोस्ट लाइकली इन ऑल इट्स लाइकलीहुड फ्रॉम ऑल द इंडिकेटर्स इट लुक्स लाइक अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और शायद इसीलिए वो मिल नहीं पा रहे उनके जो एक्यूज्ड है या जो लोग उन्होंने किया है। सो अगर तो इनके पास एक इवन एक श्रेड ऑफ एविडेंस भी होता तो ये दिखा चुके हो, इवन सो मच सो कि दे आर सो फ्लिम्जी कि इनके जो एक वो इन्होंने एक जो कांग्रेसाइट हैं फ्रॉम साउथ इंडिया, केरला, शशि थरूर, हाँ शशि थरूर, जिनको अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग
ان کی ان انفارم ڈسکورس کی وجہ سے، جو آپ پہلے آپ بھی بات کر رہے تھے کہ اتنا لوٹ کے لے گئے اور اتنا واپس کر دیں اس پہ وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کی بریلینس، ان کا ایکیڈیمک سائڈ آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہوگی کہ جس قسم کی وہ سپرفیشیل اور انفاؤنڈیڈ گفتگو کر رہے ہیں مختلف کیپٹلز میں. ایون وہ انڈیا کا سٹینس اس سے بڑا کلیئر ہو رہا ہے. ایون وہی جو ایک پکچر دکھائی گئی تھی کہ ایک جنازہ ہو رہا ہے اور اس کا، بلکہ ایون اس کی ویڈیو رسپانس اس شریف آدمی نے دیا بھی، اور وہ آن لائن اویلیبل ہے کہ بھائی میرا نام یہ ہے اور میں یہ ہوں. اینڈ اسٹل آج سے 2 دن پہلے انہوں نے پھر وہی تصویر اٹھا کے پورے میڈیا میں دکھا رہے تھے. سو یہ تو اس کی ایک پہلو ہے. تو سو اٹ از ویری ان لائکلی. پاکستان کے اوپر جو ان کے الزام ہے، اس کے لیے اس کے میرے خیال میں اس سے بڑا تھپڑ ان کے رخسار پہ نہیں لگ سکتا کہ پاکستان ہیز بین elected ایز دا وائس چیئر آف دا UN کمیٹی آن ٹیررزم. والے کافی اس پہ جزب ہلا رہے ہیں. ہاں ہاں سو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اگر آپ اس کو ڈپلومیٹک ارینا میں دیکھیں گے، انٹرنیشنل پالیٹکس کے کانٹیکس میں دیکھیں گے، تو اٹ از سینڈنگ سو مینی سگنلز. ہوا کس رخ کی چل رہی ہے، ہوگا کیا یا کیا پاسبلٹیز ہیں. دیکھیں اس پہ میرے خیال میں بڑا ایک امپورٹنٹ اور آئی اوپننگ انٹرویو ہے، اور بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، جو ابھی شنگریلا سمٹ میں ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا ہے، BBC پہ بھی آیا ہے. ان کا جو انہوں نے وہاں پہ نوٹ پڑھا ہے، دیا ہے، ان کا جو کی نوٹ تھا، دیٹ واز ونڈرفل. اور انہوں نے دیا، اور اٹس ویری کلیئر کہ آپ اگر انٹرنیشنل پیس یا جو آپ اس میں بات کر رہے ہیں، پاکستان اور انڈیا کے مابین اٹ ہیز شرنکڈ ا لاٹ. رسپانس ٹائم اب وہ نہیں رہا. سو ایک تو بات یہ ہے. سو ان اٹ سیلف اگر اس کو آپ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں، جس شروع میں نے جو آپ سے بات کی کہ اسٹریٹجی کی اور وار کی پیراڈاکسیکل نیچر کی، اس میں میرے خیال میں یہی چیز شاید مزید وار کو روکے گی. دوسرا، کیونکہ جو آپ بات کرتے تھے کراس بارڈر رسپانس کی، یہ اٹ ول لیڈ ٹو نارملائزیشن آف ایسکلیشن سائیکلز. اگر اسی طرح ہم نے چل رہا ہے، ایسکلیشن سائیکلز آئیں گے تو دیٹ ول انکریز دا چانسز آف مس کیلکولیشن ایسکلیشن لیڈر کے اوپر جانے کی. چیلنج کیا ہے جو اس وقت بیسیکلی جس کا کیپٹیو ہوئے ہیں انڈین، دیٹ از دا ریٹریکل پوسچرنگ. media propaganda which inflame the public sentiment, which in fact limits political off ramps. آپ جب اس حد تک بلڈ کر دیتے ہیں پروپیگنڈا اور اپنی پولیٹیکل ریٹریکل پوسچرنگ پہ لے جاتے ہیں، یو آر کلوزنگ یور ڈورز اینڈ آپشنز. آپ لمٹ کر. انفارچونیٹلی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ گورنمنٹس جو ہیں، اور خاص کر انڈیا کی، کہ دے ایسکلیٹ ٹو گین ڈومیسٹک سپورٹ. جس طرح بھی وہ الیکشنز کے لیے اور الیکٹورل سائیکلز کے دوران جب ریاستیں ہر چیز رسک پہ ڈال دیں جسٹ فار دیئر فیس سیونگ، ایون وین دے نو دیٹ دے آر رسکنگ نتھنگ مٹیریل، تو بہت مشکل ہو. باقی میں کچھ آپ سے آگے بھی بات کروں گا کہ آگے جس طرح سے وار کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کس طرف جا رہی ہے. جس طرح اس ریجنل وار میں آپ نے دیکھا ہے، جو ریجن میں ہمارے جو وار بلکہ مگر اس میں جو سب سے بڑی ایئر بیٹل ہوئی ہے، اٹ از سپوز ٹو بی دا بگیسٹ، جس کے اندر اگر آپ دونوں سائڈ کی ڈپلائمنٹ دیکھیں اور جس طرح سے وہ لڑی گئی تقریباً. تو جو انسٹیٹیوشنلائزڈ کانفلکٹ میکنزمز ہیں، جس طرح ہم نے بات کی، وہ ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ. انفارچونیٹلی جس طرح سے ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے بھی مینشن کیا ہے، ایک DGMO کی ہاٹ لائن ہے اینڈ دیٹس آل. جوائنٹ بارڈر کمیشن ہوتے ہیں، یا جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے وہ تو بالکل ختم ہوئی ہے. جب تک کشمیر کی ڈی ایسکلیشن نہیں ہوگی دیر از نو سولوشن ٹو اٹ. اور جو واٹر وارز ہیں وہ اس پہ انڈیا نے پہلا ایگریشن کر دیا ہے، مگر اس کے بعد آپ نے چائنا کی بھی سٹیٹمنٹ سن لی ہے. اس کے بغیر یہ چیزیں اس طرح سے سیٹل ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی. مگر پاسبلٹی آف وار کی جو بات ہے، کانفلکٹ پرسسٹ کرے گا جہاں تک میرا خیال ہے، مگر وار کی پاسبلٹی ایز آف ناؤ بہت کم ہو چکی ہے. اور بہت پاسبل ہے کہ نیکسٹ جو اگر اس طرح کا سینیریو وار تھیٹر شروع ہوگا، اس میں پروبیبلی پاکستان ہیز ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹرائک. بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. پاکستان جو ہے وہ انیشیٹو لے سکتا ہے، تو ظاہری طور پر یار لے نہیں سکتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لے گا. لے گا. So It's even more important. It's even more. exactly سیکسی میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا تھا. سوری. لیکن پاکستان کو ایک ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ڈپلومیٹک سپورٹ ملی چائنا کی طرف سے، آل آؤٹ ایک ملٹری ہارڈ ویئر کی صورت میں اور ڈپلومیٹیکلی ٹرکی کی صورت میں. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے، میں کبھی کبھی ایک دیسی انداز میں انالیسس کرتا ہوں کہ بارڈر کے اس طرف بھی سدھو ہیں، اس طرف بھی وڑائچ ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں باجوے ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں چوہان
اور مختلف کوئی صلح کی صورت بھی ہے. میں انتہائی سادہ سا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, آخری سوال, کہ کوئی صلح کی صورت ہے جی؟ ہاں, ایک تو آپ کے سادہ سوال کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اس میں سے آپ بڑایچ اور باجوے اور سدھو نکال دیں تو صلح ہو جائے گی. تو سادہ جواب تو یہ ہے. ان کو کہاں لے جائیں, ان کو کہاں لے جائیں؟ نہیں, میں اس عمل سے ہٹانے کی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں, دس از ویری امپورٹنٹ. ان دونوں ریاستوں کی تخلیق کو دیکھیں تو اسینشلی جو تقسیم ہے وہ 3 خطوں کی ہوئی ہے صرف. ایک ہے بنگال, ایک ہے پنجاب, اور ایک ایز اے ریزلٹ آف وار کشمیر. دونوں سائیڈز آف دا بارڈر کے اوپر بیگیج وی کیری. ہمارے ساتھ مائیگرنٹس کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مشرقی پنجاب سے آنے والے زیادہ تر ہمارے مغربی پنجاب میں یا پاکستان کے پنجاب میں ہیں. اسی طرح دوسری طرف ہے, اور پھر ایسٹ پاکستان کی جب ٹریجڈی ہوتی ہے تو جو لوگ وہاں سے مائیگریٹ ہوئے وہ جا کے مغربی بنگال میں بیٹھے ایسٹ پاکستان سے. سوشلائزیشن اور اپ برنگنگ, اس کے اندر یہ ساری چیزیں, یہ تاریخی جو بوجھ ہے وہ انفیوز ہوا ہے. اٹ رنز ان آور بلڈ, ہم وہ بھول نہیں پاتے. دوسری بات, ان کے علاوہ جو سینٹرل انڈیا ہے, جس طرح یو پی, سی پی, بہار ہے, دیٹ واز دا تھیٹر آف پری 47 کانفلکٹ. یعنی کہ وہاں پہ ہی انڈیپینڈنس کی جنگ لڑی گئی ہے نا. اگر آپ مسلم لیگ کو دیکھ لیں, علی گڑھ کو دیکھ لیں, ایون آپ دیوبند کو دیکھ لیں, آپ ندوہ کو دیکھ لیں, تو وہ سارے کے سارے وسطی ہندوستان. جو آپ کا انٹرنسک کانفلکٹ ہے ریاستوں کا, وہ ان 3 جگہوں سے پروان چڑھ رہا ہے. اور اس واقعے سے جہاں پہ یہ 2 ریاستیں آزاد ہوئیں, وہ اس کے گرد اس نے وہ کیا. نکالنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ریاست ہے اس کی سربراہی پروبیبلی فرام سندھ اینڈ بلوچستان ہوگی, اور وہاں پر ساؤتھ انڈیا سے کچھ لوگ ہوں گے جو ریاست کے سربراہ, صدر, وزیر اعظم وغیرہ ہوں گے یا فیصلہ ساز ہوں گے, تو اس چیز کا خاتمہ ہونا زیادہ قرین از قیاس ہے. سو اٹس ناٹ یہ باجووں اور سدھوؤں کے خلاف نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے جو یہ سارا کانٹیکسٹ ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ. ٹھیک. ہاں نہیں, مائنڈ سیٹ صرف نہیں ہے نا, مائنڈ سیٹ کے پیچھے ایویڈنس ہے. یہ سرحد ہے جس کے اوپر خون ناحق بہا ہے یا خون ناحق نہیں بہا, آپ مجھے بتائیں. دونوں اطراف میں, میں کسی ایک سے, ہاں, میں دونوں اطراف کی بات. کیا یہاں پر ناحق ہندو اور سکھ قتل نہیں کیے گئے؟ کیا وہاں پر مسلمان شہید نہیں کیے گئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں. اور جب بھی جس بھی, چاہے وہ کوئی کام ہے, کوئی اور معاملہ ہے, جب اس کی بنیاد میں خون ناحق ہو تو وہ اس کا بہت بڑا بوجھ ہو. وہ آپ نے کہا تھا کہ وار ہیپنز وین نیشنز لوز دیئر مائنڈز, کہ جب آپ کہتے ہیں نا, ایک بڑا پوئٹک آپ کا ایکسپریشن تھا, اور بالکل ٹھیک ہے, پاپولر بھی ہے اور پوئٹک بھی ہے, مگر دس از پرابلمٹک. کیونکہ جو ماڈرن وارز ہیں وہ بڑی میتھوڈیکل ہیں, وہ بجٹ اپروولز مانگتی ہیں, وہ ڈپلومیٹک جسٹیفیکیشن مانگتی ہیں, وہ ملٹری لاجسٹکس مانگتی ہیں, وہ اے آئی اور الیکٹرانک وارفیئر مانگتی ہیں. سو واٹ از لاسٹ از ناٹ ریزن بٹ ریسٹرینٹ. تو بیسٹ ویپنز جو ہیں دے آر ناٹ آرمز, جو کہ اس کانفلکٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بیسٹ ویپنز آرمز نہیں ہیں. رافیل از دا مچ بیٹر ایئر کرافٹ, ایوری باڈی ایکسپٹ. بیسٹ ویپنز آر ناٹ آرمز بٹ ٹیکٹکس, alliances, norms and multilateralism. and adaption. بالکل ٹھیک ہے. So it is not madness. War is not madness. It happens when there is a failure of reasoned politics and global accountability. What's happening in Palestine? It's a failure of global accountability when the international systems, when the multilateral institutions are failing to hold an aggressor, a genocidal maniac accountable. And that's not a reasoned politics. Reasoned politics is applicable when you are talking about Russia and Ukraine. آپ رشیا کو, آپ کا جو اپروچ ہے, آپ کی reasoned politics ختم ہو جاتی ہے, آپ اس کو ایک خاص قسم کے گرے ایریا میں دیکھ. And looking ahead, what future may hold, that's very important. As you have, in fact, I'm talking about these things because you are talking about certain group of your audience. Number one, جو کہ آپ کے اس conflict میں سامنے آیا, that is weaponizing the climate, water wars, climate driven displacement. افریقہ کو دیکھ لیجئے, ساحلی جو اس وقت وہاں پہ چل رہا ہے, اور eco nationalism could ignite conflicts. Number one, AI and autonomous warfare. Again, looking ahead, this is very important. آپ نے ابھی جب یوکرینین conflict کی بات کی, تو drones that choose their targets, cyber attacks on nuclear facilities and autonomous weapons. Very important. These trends will define the future of war.
اینڈ دین ڈی گلوبلائزیشن اینڈ نیو کولڈ وارز, جو آج کی گفتگو میں ہم نے کافی بات کی کہ ملٹی پولرٹی از کمنگ بیک. یو ایس, چائنا, رشیا, Turkey, they are new regional powers competing for influence, and the emerging regional power in South Asia is Pakistan, definitely, which has blunted India's claim to be the regional power. This brings us to the international frameworks, the only way forward. UN, ICJ, regional bodies which still matter. Peace building will include education, equity, justice. Palestine. Why Palestine is important? For me, not only being a Muslim, but as a cardinal principle of justice, not the treaties. And even if you look at this Ukrainian attack on the Russian plains, which had to be in the open and visible because Russia was part of that treaty. So you in fact dishonored the international instrument. Peace, if we want peace, it's not merely the absence of war, as they say. It will be the presence of justice, of law, of order, and of empathy. Thank you. تھینک یو سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یقیناً ہمارے ناظرین آپ کی انلائٹننگ گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے, اور انشاءاللہ مختلف ایشوز پر آپ کی رائے, آپ کا وقت ہم لیتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ سر, جناب احمد علی صاحب. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. Thank you.